दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी अरब की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग इस पर तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो असल में कुछ है ही इस तरह की। एक माँ अपने बेटे को इस तरह से गले लगा रही है और उसे प्यार कर रही है, रो रही है, उसको जाने नहीं दे रही। वो अपने इस तर्ज से ये बता रही है जैसे कि वो अपने बेटे से कभी अब मिल नहीं सकेगी। और सऊदी अरब के कुछ लोग जो कि काफ़ी बड़े ख़ानदानों के लगते हैं, अपने सर के इमामों को ज़मीन के ऊपर रख रहे हैं, अपने सर के ऊपर मट्टी डाल रहे हैं और किसी दूसरे घर के सामने अपने खंजरों को, अपनी तलवारों को रेत में गाड़ रहे हैं। अगर सऊदी अरब का कोई शख्स इस तरह का अमल करता है तो वो इस अमल से ये साबित करता है कि वो सामने वाले से माफ़ी मांग रहा है। तो आखिर ये मामला है क्या? आखिर इसके हक़ाइक़ क्या है? क्या इसके पुश्ते पुस्त कहानी है? जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता ये है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल
کے ورثہ یعنی جن کا قتل ہوا ہے اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا, واپس نہیں آ سکتا, ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے, ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے. لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈپینڈ کرتا ہے, ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے. لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں, یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں, کچھ خون بہا لے لیتے ہیں, کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے. صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں, اکثر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے. وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے, وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے. اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے, یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے, اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے. اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی, کروڑپتی, ملینئر, بلینئر ہے. لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے, اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے. جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی, یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے, مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے. وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے, فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی. یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ, اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی. کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے, اپنی تلواریں, اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے, اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی, اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا, یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو, صرف معاف کر دو, ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو. یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے. ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے. یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے, محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے. اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا, ان کا دل نرم نہیں ہوا. انہوں نے نہ دولت لی, انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا, بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے. اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا. شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی. کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا, سو اسے ملا دیا گیا. یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے. سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے اس ماں سے ملایا گیا. دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو. انسان کا خون سستا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے, نہ کے برابر ہے. قانون سے بڑھ کر, شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک ہی قانون سب کے لیے. اس میں کوئی وسیلہ نہیں, کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں, کوئی خاندانی روب نہیں, کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں, کوئی رشوت نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے. الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون, عہدے والوں کے لیے الگ قانون, کروڑپتی, بلینئر, ملینئر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون. اس لیے
یعنی کرائم کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے مرڈر ہو گئے ہوں گے، یا کتنے قاتل چھوٹ گئے ہوں گے، یا کتنی رشوت کی لین دین ہو گئی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ چونکہ وہ فاطمہ ایک بڑی عزت دار قبیلے سے تھی، تو اس قبیلے کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ سزا میں کچھ رعایت ہو جائے، یا معافی مل جائے، یا پھر کچھ اور ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، لیکن کسی کی ہمت ہو نہیں رہی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو ان لوگوں نے چنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرے اور تھوڑے رعایت کی مانگ کرے، کیونکہ وہ شریف قبیلے سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور لوگوں سے کہا کیا تم پچھلی قوموں کی طرح برباد ہونا چاہتے ہو؟ پچھلی قومیں تباہ اور برباد اسی لیے ہوئی کہ بڑے خاندان والوں کے لیے، بڑے قبیلے والوں کے لیے الگ ان کا قانون ہوتا تھا، ان کے لیے رعایت ہوتی تھی، اور چھوٹے خاندان والے یا چھوٹے اور غریب لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ اس لیے یہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنی قومیں تباہ اور برباد ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتا ہے قانون، اور یہ ہوتی ہے قانون کی بالادستی، اور یہی اللہ، اگر یہ قانون دنیا میں جو ہے قائم ہو جائے تو کرائم نہ کے برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات فرمائی مفتی صاحب نے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ محمد مرسل بچہ کتنی عمر ہوگی اس کی، 17 سال، 18 سال، یا حد مار کے 20 سال عمر ہوگی، لیکن اس نے قتل کر دیا۔ اور آپ ان کا قانون دیکھیں کہ کیسا ان کا قانون ہے، کہ کتنے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، جس میں شیخ، ارب پتی، بلینئر جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ لیکن ملک کا اگر بادشاہ بھی آ جائے نا، تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے والے خاندان کے لوگ نہ چاہیں کہ انہیں معاف کیا جائے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج ہم دیکھیں کہ آج انسان کی خون کی کیا قیمت ہے، انسان کے خون کی آج کیا قیمت ہے، اور قومیں اور ملک کس طرح سے ترقی کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، اب بعض لوگ اس پر کچھ بات، میں نے کمنٹس پڑھے، کچھ ایسی بات بھی کر رہے ہیں کہ جی کتنا دکھی منظر ہے، کیسے سنگ دل ہیں سامنے والے خاندان کے لوگ، انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، فضیلت بیان کی ہے اس کی، کہ اللہ پاک اس کا بدلہ قیامت والے دن آپ کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ایک عمل سے کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے سونے چاندی پراپرٹی کو انہوں نے ٹھکرا کے اس پر عمل کیا کہ نہیں، ہمیں قصاص کے بدلے قصاص ہی چاہیے۔ اب اس سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت ہوگی، یعنی کہ لوگ اس کام کو کرتے ہوئے، کسی کو قتل کرتے ہوئے سوچیں گے 100 مرتبہ کہ ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ دے دیا گیا ہے، تو وہ سب کچھ بھول گئے، انہوں نے معاف کر دیا۔ لیکن اس سے دوسروں کو نصیحت نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار، جو مالدار بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ چلو اگر ایسی غلطی ہو بھی گئی تو ہم پیسے دے کے سامنے والے خاندان کو اپنا حساب کتاب چکتا کروا دیں گے، نل بٹا نل کروا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی فرمائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملوں گا آپ سے پھر ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔